एपिसोड 28। मैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ कासू को देखने गया। वो एक चारपाई पर सीधा पड़ा छत को घूर रहा था। उसकी बीवी फर्श पर लेटकर बच्चे को दूध पिला रही थी और सुलाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें इसी कतार में कमरा दे दिया गया था, जो खस्ताहाल होने की वजह से किसी के इस्तेमाल में नहीं था। मुझे देखते ही वो उठ बैठा। मैंने उसे लेटे रहने के लिए कहा, मगर वो ना माना और मुझे चारपाई पर बिठाकर खुद मेरे पैरों के करीब फर्श पर बैठ गया। कैसे हो कासू? वो हाथ जोड़कर बोला। आपकी मेहरबानी से जिंदा हूं जी, वरना इस वक्त तक तो वो मुझे जमीन में गाड़ चुके होते। देखो कासू, अब तुम राणा रजब अली की हवेली में नहीं हो। अब तुम गुलाम भी नहीं हो। यहाँ के तौर तरीके और हैं। यहाँ तुम किसी से कमतर नहीं हो। हम सब बराबर के हैं। तुम्हारी भी उतनी इज्जत है जितनी बाकी सबकी। वो रोने लगा। हम ऐसा कैसे समझ सकते हैं नवाब साहब? क्यों नहीं समझ सकते? इसलिए कि जब से तुमने होश संभाला, तुमने अपने साथ होने वाला जानवरों से बदतर सलूक देखा। लेकिन क्या तुमने दूसरे इंसानों को नहीं देखा जो तुम्हारे आसपास थे, जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं? ये सब तो नसीब की बात है जनाब। उससे बहस करना फजूल था। कासू को बहुत मारा पीटा गया था। जिल्लत उठाते और तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। चनाचे उसको अपनी हालत के खराब होने का इतना ज्यादा एहसास भी ना था। उसकी बीवी की सेहत भी अफसोसनाक हद तक खराब थी और माँ की सेहत से बच्चे का मुतासर होना फितरी बात थी। उन्हें इलाज और अच्छी खुराक की जरूरत थी। मैंने फातिमा से कहा कि वो कासू की खुराक का खास ख्याल रखे और उसके बीवी बच्चे का भी। जब मैं वापस आने लगा तो उसका दीवाना देवर, जो दीवार से टेक लगाए सो रहा था, एकदम नारा मस्ताना लगा के उठा। उसने मामूल के मुताबिक गेरवे रंग का चोगा पहन रखा था। उसके सर और दाढ़ी मूछों के बाल बेतरतीब हो रहे थे। उसके एक हाथ में वही 6 फुट लंबा और उसकी बंद मुट्ठी से मोटा लकड़ी का डंडा था, जिस पर रंगीन रिबन लिपटे हुए थे और ऊपर नीचे घुंघरू बंधे हुए थे। रुक जा, वो गरज कर बोला। इसी जगह रुक जा। देख, बस यही है तेरी जमीन। देख। मैं रुक गया। मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। अगर मैं उसकी बात ना मानता तो शायद वो ऐसे ही दौड़ता रहता और मेरे पीछे आता। उसने नीचे झुककर अपनी उंगली से मेरे चारों तरफ जमीन पर एक लकीर बनाई। उस टेढ़े मेढ़े दायरे का कतर शायद 6 फुट था। बरामदे में अब औरतें, बच्चे, कुछ खौफ कुछ हैरानी से ये तमाशा देखने खड़े हो गए थे। उनमें उस मजलूब असगर की बीवी के अलावा जानू बापा की बूढ़ी बेवा भी शामिल थे। कबीर खान के बच्चे थे और रेशमा भी। उसकी माँ ने भी अपने देवर को रोकने की कोशिश की, फिर किसी बच्चे को बुला भेजा कि वो कबीर खान को बुला लाए। वो फरूख के साथ हवेली के बाहर वाले कमरों में मसरूफ था। दायरा मुकम्मल करने के बाद उसने मेरे चारों तरफ घूम के नाचना शुरू कर दिया। उसके हाथ का भारी भरकम डंडा ताल देने के अंदाज में जमीन पर एक तवातुर के साथ लग रहा था। उस पर वजद का आलम तारी था और मैं बेखुद महसूर सा खड़ा था। वो बार बार रब राखा का नारा बुलंद कर रहा था। ऐसे मस्त मलंग मैंने बहुत देखे थे और उनका वालेहाना अंदाज भी देखा था, जिसमें वो अपने आप से बेखबर होके रक्स दरवेश करते थे तो लोग बड़ी अकीदत से हल्का बना लेते थे। यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि रक्स दरवेश तुर्की में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पेश किया जाने वाला मखसूस रक्स है, जिसे सारी दुनिया के सयाह इसी तरह देखने आते हैं जैसे बकिंगम पैलेस पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब देखने। मकामी मलिंगों के रक्स में जज्ब या इल्हामी खुद वारफ्तगी की कैफियत मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ मेरी हालत अजीब हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे उस मजजूब के साथ मेरे गर्दो पेश की हर चीज़ हरकत करने लगी है। ये कायनात घूमने लगी है। फिजा उसके नारों से गूंज रही है। जमीन आसमान के दरमियान हर चीज़ रब राखा की गर्दान कर रही है। मेरे दिल की धड़कन ने अजीब लय बदल ली थी। मुझे नहीं मालूम कैसा क्यों हुआ, लेकिन जब होश आया तो मुझे पता चला कि उस दायरे के वस्त में मैं खुद भी घूम रहा था, रक्स कर रहा था और रब राखा की गर्दान में मसरूफ था। मेरे सामने वाले बरामदे में खड़े मेरे मुलाजिम भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जितनी अजीब नज़रों से, हैरत भरी नज़रों से हवेली के बरामदे से राजा, फरियाल, फरूख, फातिमा और कबीर खान देख रहे थे। फिर जैसे एक धमाके से कायनात बिखर गई। एक भयानक चीख सुनाई दी और रक्स थम गया। सारी आवाज़ें थम गई। मैंने उस दीवाने मरजूब असगर को फर्श खाक पर गिरा हुआ देखा। सुर्ख ताज़ा लहू उसके सीने से उबल रहा था और उसके गिरवे चोगे को सुर्ख करता जा रहा था। खून जमीन पर बहने लगा था। उसके छींटे मुझ तक भी पहुंचे थे। मुझे सूरत हाल को समझने में चंद ही सेकंड लगे होंगे। असगर को किसी ने लॉन्ग रेंज राइफल से गोली मार दी थी। बरामदे में खड़े लोग एक साथ आगे बढ़े। उस वक्त तक मैं घुटनों के बल बैठ गया था। असगर, असगर, ये क्या हो गया? वो तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा दिया और उसने एक उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाकर कहा, रब राजी, रब राजी। फिर वो साकित हो गया। हवेली की तरफ से फरियाल भागी आ रही थी। उस पर जुनून की कैफियत तारी थी। वो चीख रही थी,
رومیو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرے قریب آ کے وہ رک گئی اور دہشت بھری نظروں سے اس شخص کی بے حس و حرکت لاش کو دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے کسی بگولے کی طرح رقص کر رہا تھا۔ میں نے راجا اور فاروق کو بھی دیکھا جو صورتحال کو سمجھنے کے بعد میری طرف آنے کے بجائے مخالف سمت میں ریوالور نکال کر بھاگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ فائر باہر سے کیا گیا ہے اور نشانہ میں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اور کیسے ایک مجذوب کے رقص نے میرے گرد کسی الہامی کیفیت میں ایک حفاظتی حصار بنا دیا تھا۔ کیا وہ پہلے سے جان گیا تھا؟ کیا اچانک اس پر الہام ہوا تھا؟ کیا وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ نہیں تھا؟ اللہ کا کوئی مقرب بندہ نہیں تھا؟ میرے جیسا گناہ گار ہی تھا جو دیوانہ کہلاتا تھا؟ اگر یہ معاملہ میری زندگی کا تھا تو انکشاف مجھ پر کیوں نہ ہوا؟ خبر اسے کیوں دی گئی؟ میں نہیں مان سکتا تھا کہ وہ مجھ پر قربان ہوا۔ ثابت یہ ہوا کہ جس کی آتی ہے وہی جاتا ہے، جس کا رب راکھا اس کا بال باقا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جب دیوانے کی لاش اٹھا لی گئی تو فریال مجھے کھینچ کر واپس لے گئی۔ فروخ اور راجا ناکام لوٹ آئے تھے اور عقل و ہوش نے پھر اختیار حاصل کیا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ میں نے اپنے آپ سے پوچھے، کچھ فریال نے اور میرے دوستوں نے، اور باقی پولیس نے۔ فریال نے پوچھا، یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تم اس دیوانے کے ساتھ رقص کیوں کرنے لگے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، کیا میں رقص کر رہا تھا؟ سب دیکھ رہے تھے کہ نواب صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ سب نے یہ بھی دیکھا کہ نواب صاحب کو کچھ نہیں ہوا۔ راجا نے افسوس سے کہا، وہ زندہ رہا جس کے لیے ایک فرعون نے طے کر رکھا تھا کہ اس کو آج مرنا ہوگا۔ ہاں، کاسو زندہ رہا، حالانکہ نشانہ اسی کو بنایا گیا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے برآمدے میں موجود تھا، بالکل سامنے آ گیا تھا۔ فروخ نے کہا، وہ دیوانہ اس گولی کا راستہ روکتا تو نشانہ خطا نہ ہوتا۔ نشانہ کیسے خطا نہ ہوتا؟ پھر تو ثابت ہو جاتا کہ زندگی اور موت پر نعوذ باللہ رانا کا اختیار ہے۔ وہ آج صبح کاسو کو زندہ دفن کرانا چاہتا تھا۔ وہ جلادوں کے قبضے سے نکل آئے تو رانا نے شکاری بھیجے کہ جاؤ، اس کی موت کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا اسی وقت پر اسے وہیں گولی مار دو جہاں وہ پناہ لینے گیا ہے۔ تو کیا ہم پولیس کے سامنے یہی بیان دیں گے؟ فاروق نے پوچھا۔ راجا تلخی سے بولا، نہیں، یہ نامعلوم حملہ آوروں کا کام تھا۔ نشانہ ہم نہیں تھے، کاسو بھی نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس دیوانے سے کسی کو کیا دشمنی تھی۔ پولیس ایسے بیان خود لکھ لیتی ہے، اس میں ان کے لیے آسانی ہے۔ یہ بات نہیں، پولیس اس کے قتل کو اس کی داستان ماضی سے جوڑ دے گی۔ پولیس کو چودھریوں سے کچھ پیسہ مل جائے گا، اس کے ساتھ ہی اس کی سہکاری کی داستان اور ایف آئی آر بھی دفن ہو جائے گی۔ فیکے پتر، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تو فوراً نکل جا۔ کیسے نکل جاؤں؟ ابھی قانونی کارروائی باقی ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، قانونی کارروائی شروع ہونے سے پہلے تو جا۔ اور یہاں کے معاملات ہم سنبھال لیں گے نا یار۔ تیرا نام کسی کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے، نہ تو یہاں تھا اور نہ فریال تھی۔ تیری بات کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مرنے والے کی بیوی ہے اور بچے ہیں، انہیں میں سمجھا لوں گا۔ پریشانی سے بچنا ہے تو مختصر بیان دیں۔ معلوم نہیں کس نے گولی چلائی، کسی نے کچھ نہیں دیکھا، سب اندر تھے، باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اور اگر وہ نہ مانے پھر؟ دیکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیری رعایا ہیں، ان کی مجال نہیں کہ تیرے خلاف بیان دیں گے تو خود مشکل میں پڑیں گے۔ مانی تیری ہی جائے گی۔ اگر ہم کہیں کہ نواب صاحب یہاں نہیں تھے تو بس نہیں تھے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جانو بابا کا قتل ہوا ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ضرورت محسوس ہو تو میں ان کو دھمکی دوں گا کہ اگر کسی نے بیان بدلا تو ہم اکبر خان پر شک ظاہر کر دیں گے اور اصرار کریں گے کہ پہلے کیس کی تفتیش بھی کی جائے۔ راجا، یہ غلط ہوگا۔ ابے یار، غلط تو صحیح کے چکر میں مت پڑ۔ اگر تو نے سچ بولا تو پھر رانا بھی ملوث ہوگا، کاسو کا معاملہ آئے گا۔ ابھی تک فریال کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا نام گواہوں میں آ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ تجھے آج ویسے بھی جانا تھا، تو فوراً چلا جا فریال کو لے کر، اور جب تک ہم کلیئرنس نہ دیں لوٹ کے مت آنا۔ تو پولیس سے نمٹ لے گا؟ کیا لکھ کے دوں؟ اور دیکھ، ابا جی سے کچھ بھی ڈسکس مت کرنا۔ یار اب میں اتنا بھی اناڑی نہیں ہوں۔ صرف آدھے گھنٹے بعد میں اور فریال گاڑی میں شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ فریال متفکر اور خاموش تھی۔ وہ لندن سے بھاگ کے آئی تھی اور شاید اس نے خود کو صد بدھائی کے دور افتادہ علاقے میں بہت محفوظ تصور کیا ہوگا۔ اس گوشہ عافیت میں اس کے لیے ایک ہی خطرے کا تصور تھا، کہیں اپنی انا پر اس کو قربان کرنے والا اس کا منگیتر یہاں تک اس کا تعاقب کرتا ہوا نہ آ جائے۔ اس خطرے کے احساس میں بھی سکون دینے والا خیال تھا کہ یہاں وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ہوں۔ لیکن صد بدھائی میں پیش آنے والے واقعات نے اسے احساس دلایا تھا کہ یہاں بھی خطرات ہیں، گو ان کی نوعیت مختلف ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ گھبرانے اور خوفزدہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی
لیکن میری پریشانی سے وہ الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کار اس صاف سڑک پر آ گئی جو الٹے ہاتھ پر روہتاس سے گزر کر جی ٹی روڈ تک جاتی تھی۔ فریال، تم اپسٹ ہو؟ کیوں؟ تم نہیں ہو کیا؟ مجھے تو اندازہ تھا یہاں کے مسائل کا۔ مجھے اب ہو گیا ہے۔ لیکن رومیو، کیا یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے؟ یہ خون خرابہ، لاقانونیت؟ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے، جنگ میں کمزور فریق مارا جاتا ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ لاقانونیت یہاں کا کلچر ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ ہے۔ اس ماحول میں بقا یعنی سروائیول، ایک آرٹ نہیں، مارشل آرٹ کی طرح ہے۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجبوراً میں نے گاڑی روک کر اس کی خواہش پوری کی۔ باقی راستہ وہ آرام سے بیٹھی رہی۔ ہم نے راستے میں دینا پر گاڑی روک کے وہ مچھلی کھائی جو منگلا ڈیم سے لائی جاتی تھی۔ پھر 2 گھنٹے بعد گجرانوالہ کے قریب چائے پی اور 1 گھنٹے بعد لاہور پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ ابھی کہاں جاؤ گی تم؟ کہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں تم وہاں میں۔ آخر میرا بھی تو سسرال ہے یہاں پر۔ سسرال جانے کا ویزا نہیں ملا تمہیں ابھی؟ کیوں؟ اس گوری حسینے کے لیے تو تم نے تیاری کر لی تھی۔ اس کی بات اور ہے، دراصل ہمارے گھر میں نسلی تعصب بہت ہے۔ گورے آج بھی حاکم ہیں، پہلے سے زیادہ سر پر بٹھائے جاتے ہیں، دیسی مال کی کوئی قدر نہیں۔ اب کالے حقوق کی جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جیت انہیں کی ہوگی نواب صاحب۔ بی سیریس، تمہارا اس طرح وہاں رہنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں۔ سلطان کے لیے تم ایک اوپن ٹارگٹ ہو، وہ سیدھا وہاں پہنچے گا اور مجھے تم سے چھین کے لے جائے گا، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ نہیں نہیں، ایسا کرتا ہوں دروازے پر توپ لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، جیسے ہی رقیبی روسیا نظر آئے گا دھائیں سے گولا داغ دیا، اس کے بعد راجا رانی ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ عقل کی بات ٹھنڈے دماغ سے سنو۔ ابھی میں تم کو چھوڑ دوں گا شہناز کے پاس، وہ بھی چند روز میں ست بدھائی کی طرف ہجرت کرے گی۔ وہ اس علاقے میں کلینک کھولنے پر آمادہ ہے، جو بڑی اچھی بات ہے۔ تم اس کے ساتھ آؤ گی، لیکن اس حلیے میں نہیں۔ تمہارے لیے ایک مردانہ گیٹ اپ سب سے مؤثر صورت ہے بچاؤ کی۔ ارے واہ، کیا آئیڈیا ہے، ویسے ہے کس کا؟ ظاہر ہے، ایسا اعلیٰ دماغ آپ کے اس ناچیز پرستار کے سوا کس کے پاس ہے؟ یہ بالکل سلیمانی ٹوپی جیسی بات ہوگی کہ تم سب کو دیکھو گی مگر کوئی دشمن تمہیں نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ سالہ، سالہ نہیں رقیب، میں اس کی بہن نہیں ہوں۔ رائٹ، وہ یہاں جاسوس چھوڑ دے، کیمرے لگا دے، رپورٹ اسے یہی ملے گی کہ فریال جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں۔ ٹھیک ہے، میں نے فریال کو ڈاکٹر شہناز کے گھر پر اتارا۔ شہناز مصرتی کہ میں کم سے کم 1 کپ چائے ضرور پیوں، مگر میں نے کہا کہ مجھے پہلے اپنے وکیل سے ملنا ہے، صبح وہ کورٹ میں ہوتا ہے۔ فاروقی کی خوبصورت سیکرٹری مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کچھ دیر ہمارے پاس بھی تو بیٹھے نواب صاحب۔ کتنا پاس یہ بھی بتا دو۔ اندر ایک کلائنٹ ہے اور آج انٹرکام خراب ہے، میں خود بتا دیتی ہوں۔ وہ بڑی ادا سے بل کھا کر اٹھی۔ کچھ دیر بعد کلائنٹ چلا گیا تو پھر میں فاروقی کے کمرے میں گیا۔ فاروقی نے عادت کے مطابق نعرہ لگا کر میرا استقبال کیا۔ اجی آئیے آئیے نواب صاحب، آپ کو تخت نشینی مبارک ہو۔ کہیے، کچھ حرم وغیرہ آباد کیا یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ویسے یہی کام ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی دعا سے کچھ لوکل اور کچھ امپورٹڈ کنیزیں فراہم کرنے کا وسیلہ بن گیا ہے۔ چندے میں آپ بھی تو ایک آدھ دے سکتے ہیں۔ وہ میرا مطلب سمجھ کر پھر ہنسا۔ کیوں نہیں کیوں نہیں، ایک گھر میں ہے، وہ بھی حاضر ہے کار خیر کے لیے۔ خیر، آپ پہلے فرمائیں کیا چلے گا؟ کافی ہی کافی ہوگی، اگر وہ نظر ملا کے پلائے۔ اس نے دروازے سے جھانک کر کہا، بھائی ایک اور پیاسا آ گیا ہے، جسے شراب سے نشہ نہیں ہوتا، تمہارے دست نازک سے کافی پی کے مر جانا چاہتا ہے تم پہ۔ ارے یارو برا مان جائے گی، ایسی بھی کیا بے تکلفی؟ ارے بھیا وہ ہمیں جانتی ہے اور پہچانتی بھی ہے، تم کو فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہماری طرح۔ وہ ہنسا۔ کچھ دیر رسمی باتوں کے بعد جب میں نے سیریس بات کا آغاز کیا تو ایک کلائنٹ نمودار ہو گیا۔ اس نے اسے اجلت میں نمٹایا، پھر بھی مجھے آدھا گھنٹہ اس کے سیکرٹری کے ساتھ دل پشوری میں گزارنا پڑا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ محض خوش ادا ہی نہیں، خوش ذوق بھی ہے۔ وہ بھی ست بدھائی کی الف للوی کہانی سے بے حد محصور تھی۔ میں نے اسے دعوت دی کہ وہ فاروقی کے ساتھ وہاں آ کر دیکھے۔ جب دوسرا کلائنٹ نمودار ہوا تو مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ آثار یہ تھے کہ مجھے فاروقی سے فرصت سے بات کرنے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ میری مشکل اس وقت آسان ہوئی جب دوسرے کلائنٹ کی رخصت ہوتی وہ بریف کیس لے کر باہر آ گیا۔ اٹھو یار، نکلو یہاں سے، یہاں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا رات بھر، چلو ہم بھاگ چلیں۔ ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں جا بیٹھے۔ اس نے پھر کافی طلب کر لی۔ اپنی تواضع کا سامان وہ جیب میں لیے پھرتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی چپٹی بوتل کوٹ کی جیب سے نکالی اور 2 گھونٹ پی کے رکھ لی۔
فاروقی، ایک مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ میری زمین پر اگر کہیں کسی کا ناجائز قبضہ تھا تو تم نے اس بارے میں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بات کیسے نہیں؟ حویلی سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر وہ عمارت کس کی ہے جس پر لکھا ہوا ہے علاقہ ممنوع؟ GHQ سے زیادہ سخت حفاظتی انتظامات ہیں وہاں۔ وہاں میں بھی داخل نہیں ہو سکا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہاں ایک ریسرچ اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت ضرور دی گئی تھی۔ کس قسم کا ریسرچ اسٹیشن؟ کوئی دفاعی نوعیت کے ہتھیار وغیرہ ڈیولپ کرنے کے لیے یا ایٹمی توانائی کا؟ ایگریکلچر اور ماحولیات کی ریسرچ ہوتی ہے وہاں، صحیح نوعیت کا مجھے علم نہیں۔ کس نے دی تھی یہ اجازت؟ انہی مرحوم نے جنہوں نے تمہیں اپنا وارث مقرر کیا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب وہ آخری بار آئے تھے کئی سال پہلے، تو ان کے کسی دوست نے کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی ریسرچ اسکالر ہے، نام اس وقت مجھے یاد نہیں، ان کو تعاون کی ضرورت ہے۔ جب وہ طفیل احمد مرحوم سے ملے، وہ پاکستانی اسکالر، تو معلوم نہیں ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ مرحوم نے ان کو تعاون کے نام پر کتنا نقد دیا؟ یہ جگہ انہیں دے دی گئی تھی کیسے؟ تحفے میں، کرائے پر یا لیز پر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک طرح کا اجازت نامہ تھا اور کچھ نہیں۔ کتنے عرصے کے لیے؟ یہ طے نہیں تھا، لیکن اس سے کسی طرح کا حق ملکیت ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں جب چاہوں اس اجازت نامے کو منسوخ بھی کر سکتا ہوں، وہ جگہ خالی بھی کرا سکتا ہوں۔ ہاں، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اچانک میری نظر کچھ فاصلے پر موجود ایک شخص کی طرف گئی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پہلے مجھے شبہ ہوا کہ وہ کوئی اور ہے۔ وہ بہترین سوٹ اور ٹائی میں تھا، لیکن اس درجہ مشابہت صرف ہمزاد بھائیوں کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہستی موجود تھی اسے میں کیسے بھول سکتا تھا؟ میں نے فاروقی سے معذرت کی کہ میں بھی آتا ہوں، اور ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ سے چند ٹیبل کے فاصلے پر اکبر خان اس حسن مجسم نور جہاں کے ساتھ موجود تھا جسے وہ اپنی زوجہ ثانی قرار دیتا تھا۔ در حقیقت ایسا تھا تو اسے اکبر خان کی خوش نصیبی یا کاتب تقدیر کی ستم ظریفی کے سوا کیا کہا جا سکتا تھا؟ پہلو حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ نور جہاں کو دیکھ کر ہی مجھے یقین آیا کہ نہ وہ اکبر خان کا ہمزاد ہے، نہ جڑوا بھائی اور نہ ہم شکل، بلکہ خود اکبر خان ہے، ورنہ اس کا ظاہری حلیہ اور بدلا ہوا روپ مجھے شک میں مبتلا کر دیتا۔ اکبر خان بہترین بلو بلیک سوٹ میں تھا، اور اس نے کریم کلر کی شرٹ پر سوٹ کے رنگ سے میچ کرنے والی پولکا ڈاٹ ٹائی بھی بہت نفاست سے باندھی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے ہاتھ پر جو گولڈن رسٹ واچ نظر آ رہی تھی اس کے ڈائل پر ہنسوں کی جگہ نگینے تھے۔ ان کی آب و تاب بتاتی تھی کہ وہ ہیرے ہوں گے۔ اکبر خان کے بال بھی سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور وہ بڑے پر اعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ اکبر خان اکیلا نہیں تھا۔ اسی ٹیبل پر مجھے سیاحوں والے مخصوص بے ترتیب اور فضول لباس میں ایک گوری چمڑی والا جوڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ برطانوی، امریکی بھی ہو سکتے تھے اور جرمن یا اٹالین بھی۔ مرد کی عمر شاید 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کے سر پر گھنگریالے بے ترتیب بالوں کا ڈھیر تھا۔ اس کی مشت بھر سے کچھ کم داڑھی کا سنہرا رنگ بالوں سے میچ کرتا تھا۔ جسم کے بالائی حصے پر اس نے ایک واسکٹ پہن رکھی تھی جو سامنے سے کھلی ہوئی تھی، چنانچہ اس کا بالوں سے بھرا ہوا سینہ اور پیٹ دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ دراز قد اور پرگوشت ہونے کی وجہ سے دیوزاد لگتا تھا۔ جس فرنگی حسینہ کو اس نے ہم سفر بنایا تھا وہ ممکن ہے عمر میں اس سے 5-6 سال کم ہو، لیکن اپنے ساتھی کے برعکس وہ حد درجہ مختصر تھی۔ اپنے 5 فٹ سے کم قد اور دبلے پتلے سپاٹ جسم کے ساتھ اس نے بالوں کو بھی بوائے کٹ یا کم کرا لیا تھا۔ وہ 2 بارش کی مختصر ترین ٹی شرٹ میں تھی اور کسی گڑیا کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی صورت کے نقوش جاذب نظر تھے، مگر اس نے شاید مہینے بھر سے منہ نہیں دھویا تھا۔ رہی نور جہاں تو وہ ناز و انداز حسن کی ساری جلوہ سامانی کے ساتھ مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا میک اپ، ہیئر اسٹائل، اسٹار پلس اسٹائل کے بلاؤز اور ساڑی والا لباس نظر کو بہکاتا تھا، اسیر کرتا تھا اور گناہگار بنا دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسن سے زیادہ اس کا بھرپور تناسب اور لہر در لہر بدن اس کا اثاثہ ہے، چنانچہ اس کی نمائش وہ پورے اہتمام کے ساتھ اور غرور کے ساتھ کرتی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے مجھے دیکھا اور ذرا سی دیر کے لیے اس کی نظر میں حیرانی اتر آئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس نے مجھے شناخت کر لیا ہے۔ اس کے سرخ رسیلے ہونٹوں پر سجی چمکیلی مسکراہٹ کی چاندنی غائب ہو گئی، اور اس کی سبز نشیلی آنکھوں نے مجھے فوکس کرنے کے بعد اکبر خان کو خبردار کرنے کا واضح اشارہ دیا۔ لیکن اکبر خان نہ جانے کون سے کاروباری یا قانونی مسئلے پر فرنگی جن کے بچے سے بحث میں مگن تھا کہ وہ بے خبر رہا، اور میں اچانک اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں اکبر خان کو سراہا۔ مجھے دیکھ کر نہ وہ چونکا اور نہ ہراساں ہوا۔ اس نے قطعی لاتعلقی کے ساتھ کسی اجنبی کی طرح میری طرح سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون رہا،
اور اس کا اعتماد ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہ ہوا۔ اس چند سیکنڈ کی خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ ہلو اکبر خان۔ اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ اس نے بڑی اچھی اداکاری کرتے ہوئے نور جہاں کی طرف بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اکبر خان سمجھ رہا ہے۔ پھر اس نے سر ہلایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اکبر خان نہیں ہوں۔ اگر تم اکبر خان نہیں ہو تو کیا یہ تمہاری دوسری بیوی نور جہاں نہیں ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ اور کیا مقصد ہے اس بدتمیزی کا؟ وہ مشتعل ہو کر بولا۔ ناگواری کے آثار اب نور جہاں کی صورت پر بھی نمودار ہو گئے تھے۔ دیکھیے، آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ غلط فہمی نہیں، یہ شخص ضرور نشے میں ہے۔ دیکھو، خیریت اسی میں ہے کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہمیں ڈسٹرب مت کرو ورنہ میں بلاتا ہوں ویٹرز کو۔ گورے نے اکبر خان سے کہا۔ ہو از ہی؟ گوری نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ واٹ ڈز ہی وانٹ ڈیئر؟ میری پوزیشن ایک دم خراب ہو گئی۔ وہاں چلا کے اپنی بات منوانے یا اکبر خان کا گلا دبوچ کے یہ پوچھنے کی گنجائش ہی نہ تھی کہ سالے فراڈ ایکٹر کی دوغلی اولاد میرے سامنے ڈرامہ کرتا ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو بڑی بے عزتی کے ساتھ وہاں سے نکالا جاتا۔ اکبر خان فوراً مینیجر سے کہتا اور سیکیورٹی والے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ چنانچہ میں نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا۔ میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اظہار ندامت کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ دراصل میرا ایک ملازم چوکیدار تھا، بڑا ڈرامے باز، اس کی صورت آپ سے بہت ملتی ہے۔ اگر وہ اکبر خان نہ ہوتا تو میری وضاحت سے مزید خفا ہوتا کہ کیا میں حلیے صاحب کو چوکیدار لگتا ہوں، کیا میں ڈرامہ کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کہ بات زیادہ نہیں بڑھی۔ میں بھی اڑ جاتا کہ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو، میں تمہیں اکبر خان ثابت کر کے چھوڑوں گا۔ اگر وہ ہوٹل سیکیورٹی سٹاف کو بلاتا تو میں کہتا کہ ٹھہرو، میں پولیس کو بلاتا ہوں، لیکن میں نے ہنگامہ آرائی سے گریز کیا۔ فاروقی نے دور سے سب دیکھا تھا لیکن سنا کچھ نہیں تھا۔ اکبر خان سے میری مختصر گفتگو شرافت کے دائرے میں رہی تھی، چنانچہ بالکل ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ضرور سنی تھی لیکن اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ فاروقی کی طرف دیکھے بغیر میں نے باہر کا رخ کیا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ مجھے واش روم جانا ہے یا باہر سے فون کرنا ہے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اکبر خان نے سمجھا ہوگا کہ میں شرمندہ ہو کے بھاگ گیا ہوں، لیکن اس کے دل میں ایک خوف نے ضرور جگہ بنا لی ہوگی کہ اب نہ جانے میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کسی کی آنکھوں میں اس طرح دھول بہرحال نہیں جھونکی جا سکتی۔ وہ اکبر خان تھا اور اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ نور جہاں تھی۔ اس حقیقت سے انکار وہاں ممکن تھا، ہر جگہ نہیں۔ باہر آ کر میں نے ایک سلپ پر لکھا، میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ وہ فاروقی کو دے آئے۔ پھر میں فاروقی کی گاڑی کے پاس رک کر انتظار کرتا رہا۔ فاروقی بل ادا کر کے 10 منٹ بعد نمودار ہوا۔ بھائی رفیق صاحب، یہ کیا؟ آپ تو یوں غائب ہو گئے جیسے چور کو دیکھ کر سپاہی بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مثال دی تم نے، لیکن اب چور کی خیر نہیں ہے۔ آخر وہ تھا کون؟ دراصل میں تو اس ہوش ربا حسینہ کی طرف زیادہ متوجہ رہا۔ باخدا کیا چیز تھی؟ فاروقی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں پیچھے بیٹھوں گا۔ خیریت؟ آپ کو جلال میں ہے؟ تم نے کبھی کسی کا تعاقب کیا کیا؟ اجی حضرت، کیا سوال فرمایا آپ نے مجھ سے؟ تعاقب میں تو گزری ساری زندگی، 6 سال کی عمر سے کام شروع کیا تھا، آج تک کر رہے ہیں۔ میرا مطلب تھا فلمی جاسوس کے انداز میں، جو گاڑی میں کسی مجرم کا پیچھا کرتے ہیں، گاڑی کو جٹ طیارے کی طرح چلاتے ہیں، الٹے سیدھے دائیں بائیں سینکڑوں گاڑیوں سے ٹکراتے، جمپ لگاتے، راستے کی ہر رکاوٹ سے بچتے بچاتے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میری گاڑی اور زندگی دونوں انشورڈ ہیں، مگر اس کے باوجود میں خودکشی کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ آخر چکر کیا ہے؟ میں نے اسے مختصراً اکبر خان کے بارے میں بتایا۔ اب کچھ دیر بعد وہ باہر تو آئے گا، باہر آنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدھی رات تک وہیں بیٹھا رہے۔ ہمیں بھی فرصت ہی فرصت ہے مسٹر فاروقی۔ سچ کہتے ہو، تمہاری کوئی گھر والی جو نہیں ہے، مگر میری ہے، جو اب میرا انتظار نہیں کرتی، نہ مجھے جلدی ہوتی اس کے پاس پہنچنے کی جو پہلے ہوتی تھی۔ اچھا یار چھوڑو، یہ سنو، پہلے وہ دیکھے گا کہ میں کہیں باہر موجود تو نہیں ہوں۔ ممکن ہے وہ خود نہ نکلے، نور جہاں کو بھیجے۔ صافت جہاں کا نام ہے؟ ہاں، وہ بڑی خطرناک عورت ہے فاروقی صاحب۔ بھائی تو ہم بھی خطرات سے کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں نواب صاحب۔ اور اس کے ساتھ وہ سفید چمڑی والا کون تھا؟ اور وہ میم؟ انہیں میں نہیں جانتا، لیکن وہ بھی مجھے مشکوک قسم کے لوگ لگے۔ ان کا حلیہ ہی آوارہ گردوں جیسا تھا۔ ایسے لوگ تو ڈرگ مافیا کے کام آتے ہیں۔ امریکی یورپی پاسپورٹ بے حد معتبر اور شک و شبے سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، اور پیسوں کی خاطر یہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد میرے ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا۔ فاروقی کی یہ بات درست ہوتی نظر آ رہی تھی کہ وہ آدھی رات سے پہلے باہر نہیں آئے گا۔ وہ میرے صبر کو آزمائے گا۔
یہ چاہے گا کہ تنگ ہو کر میں کچھ کروں یا وہ کوئی ترکیب چلے گا کہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جائے۔ بظاہر یہ آسان نہ تھا، نہ وہ حلیہ اور چہرہ بدل سکتا تھا اور نہ کو خفیہ راستہ نکال سکتا تھا۔ فاروقی بولا، یار انتظار کسی امید میں ہو تو اور بات ہوتی ہے، مثلاً وہ جو گل بدن نور جہاں، اگر یہ آسو کے اسی دیا کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو ہم بیٹھے رہ سکتے ہیں ساری رات؟ فی الحال اس کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کوئی کاغذ کا پرزہ نکالو اور لکھو۔ فاروقی نے ایک پاکٹ ڈائری میں سے ایک صفحہ پھاڑا۔ کیا لکھوں؟ لکھو، پیر بخش گاڑی میں بیٹھا ہے، اپنی گاڑی کا ماڈل، رنگ اور نمبر لکھ دو۔ کیا وہ اتنا بے وقوف ہے؟ نہیں، میں ایک چانس لے رہا ہوں، قسمت ساتھ دے تو بلف بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ فاروقی نے وہ رقعہ مجھے دیا، میں نے اسے بند کر کے دوبارہ ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ایک ویٹر کی شکل نظر آئی تو میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ دیکھو، یہ رقعہ اندر پہنچانا ہے۔ میں نے اکبر خان اور نور جہاں کا حلیہ بتا کر کہا۔ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورا۔ آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ میں نے جیب سے 1,000 کا نوٹ نکالا۔ بات کو سمجھا کرو، مجھے اندر نہیں جانا، اسے باہر بلانا ہے۔ ویٹر نے رقعہ کھول کر پڑھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نوٹ پکڑ لیا۔ اگر انہوں نے پوچھا تو تم کہو گے کہ اس حلیے کا آدمی تھا۔ میں نے اسے پیر بخش کا حلیہ سمجھا دیا، پھر وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ سر جی، میں غریب آدمی ہوں۔ معلوم ہے مجھے، اس لیے تو 1,000 دے رہا ہوں، کوئی اور غریب شاید یہ کام 500 میں بھی کر دے۔ وہ سمجھ گیا اور سر ہلا کر غائب ہو گیا۔ تو میں نے فاروقی کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی آگے لے آئے۔ اسی وقت گورا جن کسی ریچھ کی طرح بازو ہلاتا گوری کے ساتھ نمودار ہوا۔ گوری سگریٹ پی رہی تھی اور وہ میرے پاس سے گزرے تو مجھے دھوئیں کے مرغولے سے چرس کی بو آئی۔ اکبر اور نور جہاں سے ان کے تعلقات واضح طور پر کسی غلط کاروباری شراکت کی نشاندہی کرتے تھے، لیکن میرے پاس کوئی قانونی اختیار نہ تھا کہ میں ان غیر ملکیوں کو روک کے ان سے کچھ پوچھ سکتا۔ ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے خود ہی پولیس 100 بار سوچتی ہے۔ پاکستانی شہری کا کوئی مسئلہ نہیں، جسے چاہو ڈگ دو، کوئی بھی فرد جرم لگا دو، شہادت، ثبوت، سب کا بندوبست بعد میں ہو جائے گا، لیکن غیر ملکی کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ سفارت خانہ احتجاج کر دے کہ ہمارے شہریوں کو بلا وجہ ہراساں کیا گیا تو نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ 10 منٹ بعد مجھے بے چینی ہونے لگی اور مایوسی کے ساتھ خفت غالب آنے لگی کہ شاید میری چال ناکام ہو گئی۔ میں نے اپنی دانست میں بڑی ذہانت سے ایک جال بچھایا تھا، مگر اکبر خان، جس کی حیثیت ابھی تک میری نظر میں ایک معمولی سے چوکیدار سے زیادہ نہ تھی، گرفتار ہونے پر تیار نہیں۔ شاید میرا پیغام پڑھ کے وہ دل ہی دل میں بہت ہنسا ہوگا اور اسے نور جہاں کو بھی بتا دیا ہوگا کہ نواب صاحب قبلہ نے کیا لطیفہ ارسال کیا ہے۔ ممکن ہے اس نے ویٹر کو بھی لالچ یا دھمکی سے سچ بولنے پر مجبور کر دیا ہو۔ فاروقی نے ہارن بجا بجا کے مجھے متوجہ کرنے اور اشارے سے یہ پوچھنے کا سلسلہ الگ شروع کر رکھا تھا کہ کیا ہوا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک تو اس نے نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، دوسرے انتظار کی کوفت میں وہ کوفتہ ہو رہا تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ کہیں اکبر خان مجھے چکما دے کر نہ نکل گیا ہو، لیکن یہ ناممکن تھا۔ صرف اس صورت میں ممکن تھا جب وہ سلیمانی ٹوپی اوڑھ لیتا اور اس کی منکوحہ برقع اوڑھ لیتی۔ ریسٹورینٹ میں وہ ان دونوں چیزوں کا آرڈر بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یقیناً اس خبیث آدمی نے اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا جب تک ریسٹورینٹ والے خود ان سے نہ کہیں کہ بس ہو چکی نماز، مصلی اٹھائیے، ہم ریسٹورینٹ بند کر ہیں، آپ بھی گھر جائیے۔ اسے یقین ہوگا کہ اتنی دیر تک انتظار کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہی تھی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی چال کی ناکامی نے مجھے مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے فاروقی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اندر چلا گیا۔ میں نے اب اسی جگہ ان سے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہال میں قدم رکھتے مجھے حیرت کا پہلا جھٹکا لگا جب اکبر اور نور جہاں کی ٹیبل پر مجھے 2 بارش مولانا تشریف فرما نظر آئے۔ غلطی کا امکان ہی نہ تھا، میز وہی تھی لیکن لوگ بدل گئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہال میں 30-40 میزوں پر 150 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور 2-4 کے سوا سب میزیں بھری ہوئی تھیں، لیکن اکبر اور نور جہاں ان میں نہیں تھے۔ ہال کے وسط میں کھڑے لوگوں کو گھورتے ہوئے رہ کر میں نے خود کو خاصا احمق محسوس کیا۔ ایک ویٹر نے میرے قریب آ کر مؤدبانہ سوال کیا، یس سر، باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے کیا؟ دروازہ تو ایک ہی ہے، ویٹر نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ اس کی بات کا یہ مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ کھڑکی کھول کے کوئی باہر جانا چاہے تو اسے پکڑا یا روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ جرم نہیں ہوگا۔ کھڑکیاں سب بند تھی کیونکہ ہال ایئر کنڈیشن تھا۔ آپ کسے تلاش کریں سر؟ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں یہ مولانا بیٹھے یہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت حسین خاتون تھی، اتنی حسین کہ تم نے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ تو چلے گئے سر۔ چلے گئے؟ مگر کیسے؟ کس راستے سے؟ میں باہر ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ مینیجر صاحب سے پتہ کر لیں سر۔
مجھے یوں لگا جیسے وہ سب جانتا ہے مگر بتا کے مشکل میں پڑنے سے ڈرتا ہے۔ میں نے کونے میں بنے ہوئے کاؤنٹر کا رخ کیا۔ مینیجر اپنی صورت اور وضاقتہ سے بہت کائیاں بلکہ کسی حد تک خطرناک لگتا تھا۔ اس کا سر گنجا، ناک طوطے کی چونچ جیسی اور مونچھیں تلوار مار کا تھی۔ میرے سوال پر وہ زیادہ خطرناک نظر آنے لگا۔ اس نے آنکھیں نکال کر غراتے ہوئے پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے جارحانہ رویے سے سمجھ لیا کہ بات ایسے نہیں بنے گی۔ میں نے کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکا کر کہا، یہ بات ابھی مجھے بتا دو گے تو زیادہ پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ وہ کچھ نرم پڑا، ورنہ کیا؟ تمہیں انٹیلیجنس بیورو میں حاضر ہو کے بتانا پڑے گا۔ نادانستگی یا بے وقوفی میں تم ایانات جرم کے مرتکب ہو چکے ہو۔ ذرا آسان اردو میں بتائیے سر۔ اس ٹیبل پر دو غیر ملکی بھی تھے، ایک سنہری داڑھی والا جن اور ایک پورٹیبل قسم کی حسینہ۔ وہ غیر ملکی ایجنٹ کچھ دشمن ملک عناصر سے کام لے رہے ہیں۔ تم دونوں فرار کرا دیا۔ کیا معاوضہ ملے تمہیں ان کی مدد کرنے کا؟ $1000 یا €1000؟ وہ نروس ہو گیا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں سر؟ ہم کب سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے؟ تم نے لالچ میں آ کر ملک دشمن عناصر کی مدد کر کے ہمارا کام خراب کر دیا۔ نو سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو کسی ویٹر نے کیا ہوگا؟ نہیں سر، وہ آئے تھے میرے پاس۔ انہوں نے جھوٹ بولا مجھ سے کہ باہر ہمارے دشمن کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے اپنی پسند سے محبت کی شادی کر لی ہے، اس پر ہم دونوں کے قبیلے والے ہماری جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ اگر باہر گئے تو وہ ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ بس سر، مجھے رحم آ گیا۔ میں نے انہیں کچن کی طرف سے نکال دیا ہے۔ اس کا راستہ پچھلی والی گلی میں ہے۔ میں کچھ دیر اسے یوں دیکھتا رہا جیسے فیصلہ کر رہا ہوں کہ گولی اس کے سر میں ماروں یا دل میں۔ خطرناک نظر آنے والا اب سزائے موت کے منتظر مجرم کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر کہا، ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن اپنی زبان بند رکھنا۔ جی سر، آپ کا نام؟ اگر کوئی بات ہو تو؟ شاہ رخ خان۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ جی سر۔ کرنل شاہ رخ خان۔ میں نے کہا اور سیدھا چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ فاروقی بہت ہنسا۔ بھائی یہ تو خوب ہوئی، آخر یہ مغل اعظم اور نور جہاں کیا چکر چلاتے پھر رہے ہیں۔ معلوم ہو جائے گا بہت جلد، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ ہاں جی، آپ کس خیال میں نواب صاحب؟ وہ پھر نظر آیا تو آپ کو جھوٹا ثابت کرے گا کہ کسی اور کو دیکھا ہوگا آپ نے۔ میں تو غریب سے چوکیدار ہوں، ایسے ہوٹل میں میرا کیا کام؟ وہ کچھ نہیں مانے گا۔ اس کا تو باپ بھی مانے گا، لیکن منوانے کے لیے مجھے پولیس کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا اب بتاؤ پروگرام کیا ہے؟ ابھی تک تو میں گھر بھی نہیں گیا ہوں۔ کل پھر سارا دن تم نہ ملتے، اس لیے پہلے ادھر آ گیا تھا۔ کب تک قیام رہے گا یہاں؟ کچھ پتہ نہیں یار، چند دن تو لگیں گے۔ ابا نے فون پر کچھ پریشانی ظاہر کی تھی، کچھ لوگوں نے تنگ کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتا دیتے۔ نہیں فاروقی، یہ معاملہ قانون اور پولیس کا نہیں ہے۔ میرے ابا سے زیادہ بے ضرر آدمی کون ہوگا؟ تمام عمر ایسی آرسی سے رہے کہ دشمن کون ہوتا؟ ان کا برا چاہنے والے بھی شرمندہ ہو گئے۔ انہیں مل رہی ہے میرے اعمال کی سزا۔ مجھ پر کسی کا داؤ نہیں چلتا تو انہیں نشانہ بنا لیتا ہے۔ میری مانو تو انہیں یہاں سے نکال لو۔ اگر تم نے سد بدھائی کو اپنا اسلام آباد بنا لیا ہے تو پھر ایوان صدر کو بھی وہیں لے جاؤ، ورنہ غائبانہ عذاب تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ شاید یہ سب سے بہتر ہوگا۔ فاروقی نے مجھے اپنے آفس کے باہر ڈراپ کیا تو رات کے 8 بجے تھے، لیکن اس کی سیکرٹری آفس بند کرا کر جا چکی تھی۔ عام دنوں میں وہ رات کے 10 بجے تک بیٹھتا تھا اور اس وقت تک چوکیدار آ جاتا تھا۔ آج وہ موجود نہیں تھا۔